कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक ईमान से मैं हूं जैस्पर आशिक, और आज यसु मसीह के हवारी की सीरीज़ में हम बात करेंगे यकूब रसूल की। जैसे कि हम पहले दो भाइयों की बात कर चुके हैं, मुकद्दस पतरस और मुकद्दस इंद्रियास, और ये भी बाइबल मुकद्दस में दो भाई हैं, यकूब रसूल और यूहन्ना रसूल। इस सीरियल में जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं या इसको बयान करेंगे वो हमारे मेहमान हैं मुबशर अंजील जवेद जोसेफ, और उनके साथ हैं मुबशर अंजील इमरान साबर। बाबूजी, हम इस प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। बाबूजी, जैसा कि पहले हमने मुकद्दस पतरस के बारे में, फिर मुकद्दस इंद्रियास के बारे में लोगों को आगाही दी, उनके बारे में बताया, उनकी खिदमात के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, तो आज हम बात करेंगे मुकद्दस यकूब रसूल के बारे में। तो क्या कहेंगे मुकद्दस यकूब रसूल की शख्सियत के बारे में? जी, जब हम खुदा यसुअल मसीह के 12 शागिर्दों की बात करते हैं तो 12 शागिर्दों में से यकूब नाम के 3 शागिर्द हैं। एक हल्फाई का बेटा यकूब है, और दूसरा ये यूहन्ना का भाई यकूब जो जब्दी का बेटा है, और तीसरा है खुदा यसुअल मसीह का रिश्तेदार जो याकूब है। तो आज हम जिस यकूब की बात करेंगे वो यूहन्ना का भाई यकूब है, और ये जब्दी और सलोमी का बेटा है, जो सन 5 कबल अज़ मसीह में गलील के सूबा के एक छोटे से गांव बैतसदा में पैदा हुआ। और पेशे के लिहाज से, क्योंकि बैतसदा जो है वो झील के करीब है और इनका पेशा भी माहीगीरी है, लेकिन पतरस और इंद्रियास की तरह के ये माहीगीर नहीं, बल्कि इनका बाप जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं। इसलिए इनका काम जो है वो ज़रा ऊपर वाला दर्जा जो है उसमें है। इन्होंने नौकर भी रखे हुए हैं काम करने के लिए और पकड़ने के लिए, और ये गलील के इलाके के सबसे मशहूर जो हैं वो मछेरे माने जाते थे, माहीगीर थे। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जब खुदा यसुअल मसीह ने इन्हें देखा है कि इनका वालिद और उनके नौकर और यकूब और यूहन्ना जो है ये अपने जाल जो है वो ठीक कर रहे थे, तो उसी वक्त खुदा यसु ने मुकद्दस यकूब को और मुकद्दस यूहन्ना को बुलाया कि आओ मेरे पीछे हो लो। और इस बुलाहट को मुकद्दस यकूब और मुकद्दस यूहन्ना ने कबूल किया और खुदा यसु के पीछे हो लिए। और इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अनमोल जोड़ी है, मुकद्दस यकूब की और मुकद्दस यूहन्ना की। ये इकट्ठे रहे हैं। बेशक रिश्ते में मुकद्दस यकूब जो हैं वो बड़े भाई हैं मुकद्दस यूहन्ना के, लेकिन इनमें एक बात जो है ना, ये जोड़ी हमेशा इकट्ठी नज़र आई है। अगर हम देखें, खुदा यसुअल मसीह ने जब शागिर्दों को चुना है, जिस तरह हमने पहली किस्त जो है उसमें कहा था कि 3 ब्लॉक बनाए हैं उन्होंने, और पहला ग्रुप जो है उसमें मुकद्दस पतरस हैं, मुकद्दस इंद्रियास हैं, मुकद्दस यूहन्ना है और मुकद्दस यकूब हैं। तो इस तरह से ये पहले ग्रुप का शागिर्द है, और पहले ग्रुप का शागिर्द होने के नाते से मुकद्दस यकूब जो है इसको बड़ी पजीराई हासिल है। क्योंकि जैसे इंद्रियास जो है वो अपने भाई को यसु मसीह के पास लेकर आया है, पतरस रसूल को, तो यकूब भी जो है वो यूहन्ना को यसु मसीह के पास लेकर आया है। हाँ जी, इसमें एक बात जो बड़ी खूबसूरत है कि इसकी ज़िंदगी में कोई हसद नहीं। अगर हम देखते हैं कि खुदा यसु यूहन्ना को बहुत प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी में हसद नहीं कोई भी। ये दोनों भाई जो है ना बड़े शातिर हैं, बहुत तेज़ तबीयत के, इस्तरारी से और शताब से लोग हैं, और हर जज्बाती से हर वक्त जो है ना वो किसी न किसी काम के लिए तैयार हैं, और जो कुछ खुदा यसु कहते हैं फ़ौरन वो कहते हैं कि हो जाए। और इसी वजह से खुदा यसुअल मसीह ने मुकद्दस मरकज़ की अंजीर उसका 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत में इन्हें एक ख़ताब दिया है पिसराने तुंद का, जिसका यानी बॉयज़ जस्ट लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है तेज़ तबीयत के बेटे जो हैं, तेज़ मजाज जो हैं। तो इस वजह से ये दोनों भाई जो हैं बहुत तेज़ मजाज भी हैं, और इनके ख्याल में एक जो चीज़ पाई जाती है, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, मालदार हैं, और इनकी सोच जो है वो भी इसी तरह की है,
اور وہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ خدا یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے گا تو ہم میں سے ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھانا. تو یہ بھی ان کی ایک سوچ تھی. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مقدس یعقوب رسول جو ہیں طبیعت کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے وہ بہت ہی تند تھے، تیز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی شاطر بھی تھے، اور حسد نہیں کرنے والے بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے، اور ثابت قدم تھے. ثابت قدمی کی وجہ سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بشارت جو ہے وہ نکلتی ہے، شہادت بھی سب سے پہلی اسی کی نکلتی ہے. تو ثابت قدم تھے، جو کچھ خداوند نے کہا ہے اس کو پورا کیا ہے. بالکل. اس کی شہادت بھی جو ہے اسطفنس کے بعد اگر دیکھا جائے تو رسولوں میں سب سے پہلی شہادت اسی کی ہے. جی بابو جی کیا کہیں گے یعقوب رسول کی خدمات کے بارے میں؟ جی جیسبر بھائی، آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کے رسولوں میں سے یعقوب رسول کی بات کر رہے ہیں تو رسولوں کی فہرست میں یہ تیسرے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ ان کی خدمات کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 3 رسول ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور ہر اہم معجزے، ہر اہم موقع پر یسوع المسیح خود انہیں ساتھ ساتھ رکھتے تھے. انہیں شرف حاصل ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی انجیلی خدمت میں بڑے تمام تر واقعات میں یہ چشمدید گواہ بھی ہیں، جن میں مقدس پطرس ہیں، مقدس یعقوب ہیں آج کے جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور مقدس یوحنا انہی کے بھائی. آج جب مقدس یعقوب رسول کی خدمات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا مقدس یعقوب رسول سب سے پہلے وہ رسول ہیں جو 12 رسولوں میں سے سب سے پہلے مشنری سفر پر نکلے ہیں. ان کی خدمات کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ وہ پہلے روشن ستارے ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنا ہدف بنایا، اور یسوع مسیح کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے کہ تم ساری خلقت کے سامنے جاؤ اور انجیل کی بشارت دو. یہی وہ پرسنالٹی ہے، یہی وہ شخصیت ہے جو اپنے باقی تمام تر بھائیوں میں سے سب سے پہلے مشنری سفر کے لیے نکلے ہیں. یہی وہ پہلے بھائی ہیں جو رسولوں کے گروپ میں سے سب سے پہلے شہید بھی ہوئے ہیں. نہ صرف اپنے بات کردار بلکہ اپنی شہادت تک وفادار رہ کر مشنری کام کو، خدمت کے کام کو، یسوع کے اس سارے مشن کو آگے بڑھایا ہے. میں بات کرنا چاہوں گا کلام مقدس میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جن سے مقدس یعقوب رسول کی خدمت واضح ہوتی ہے. یسوع المسیح جب یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے گئے تو اسپیشلی انہوں نے یعقوب رسول کو بلایا کہ آپ بھی میرے ہمراہ چلیں. جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، اس گھر میں جاتے ہیں، تو کلام مقدس میں صاف لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے 3 رسولوں اور یائر کو اور اس کی بیوی کو، ان ماں باپ کو اور ان 3 رسولوں کو ساتھ رکھا اور اتنا بڑا معجزہ دکھایا. میں سمجھتا ہوں مقدس یعقوب رسول کی زندگی میں یہ بڑے معجزات تھے جنہوں نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا کہ وہ یسوع کو قریب سے دیکھ پائے، یسوع کی قدرت کو، اس کی الوہیت کو، اس کے معجزات کے چشمدید گواہ بن کر زیادہ ایمان میں مضبوط ہو رہے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کے موقع پر جب یسوع المسیح نے باقاعدہ دیدنی طور پر اپنے رسولوں کے اس گروپ پر اپنی الوہیت کو ظاہر کیا کہ میں جس کو تم بشر کی صورت میں دیکھ رہے ہو، تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں اور چلتا پھرتا ہوں. جب انہوں نے اپنی الہی قدرت کو پہاڑ پر دکھایا تو تب بھی یعقوب رسول اس سارے واقعے کے چشمدید گواہ تھے، جس کے وسیلہ سے ان کے اندر یسوع پر ایمان، یسوع سے والہانہ محبت اور ان کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ بہت مضبوطی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے، بڑھنا شروع ہوا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے ان کی شخصیت کے تعارف میں بتایا گیا کہ بڑے تند مزاج ہیں یہ دونوں بھائی. تو خداوند یسوع المسیح جب وہ ان کو سمجھ بھی رہے تھے، معجزات بھی دیکھ رہے تھے، سیکھ بھی رہے تھے، لیکن کلام مقدس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بتایا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح جب سامریوں کے علاقے میں گئے ہیں
تو وہاں پر انہیں مقبولیت نہیں ملی، لوگوں نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، کلام کو نہیں سننا پسند کیا، ان کی شخصیات کو۔ سو مقدس یعقوب رسول اپنے بھائی یوحنا کے ساتھ مل کر انہوں نے باقاعدہ یسوع مسیح سے کہا کہ اے خداوند آپ حکم دیں کہ آسمان سے آگ برسے اور ان سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ بلکہ انہوں نے حوالہ دیا صدوم اور عمورہ کا، یعنی لوط کا وقت جو ہے وہ یاد دلا دیا۔ سو انہوں نے دوبارہ سے چاہا کہ وہ غضب، وہ غصہ دکھایا جائے اور ان لوگوں کو سختی کے ذریعے سبق سکھایا جائے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان کی تربیت بھی کی اور انہیں سکھایا کہ یعقوب آپ جو جذباتی ہیں، آپ جو شاید معجزات تو دیکھ رہے ہیں، لیکن میری قدرت کی جو قدرت دکھانے کا جو طریقہ کار ہے، میری خدمت کا جو خاص ایک ترتیب ہے، اس کو سمجھو کہ میں دنیا پر غضب ڈھانے اور تباہی مچانے اور تھریٹ کر کے لوگوں کو تبدیل کرنے نہیں آیا، بلکہ میرا کام تو لوگوں کو زندگی دینا ہے کہ وہ سب زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ تو پھر اس طرح خدمات کے درمیان یعقوب رسول خداوند یسوع مسیح کے معجزات بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ان کا کلام بھی سن رہے ہیں، وہ ان کی شخصیت کو بھی سمجھ رہے ہیں، وہ ان سے محبت میں بھی ترقی پا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس خدمت میں پختہ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ پختگی کا ہی عمل تھا کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پہ ان کی تربیت کی، سخت لفظ بھی استعمال کیے کہ اے یعقوب تو جو میرے ساتھ خدمت کے کام میں چل رہا ہے، کیونکہ یسوع مستقبل بھی جانتے تھے کہ اس نے بھی دنیا میں تبدیلی اور کلام کو پھیلاؤ کے لیے خدمت کرنی ہے، تو یسوع المسیح انہیں ساتھ ہی ساتھ خدمت کرنے کا انداز سکھا رہے ہیں، اور وہی انداز جو ان کی اپنی روحانیت تھی، جو ان کی اپنی روحانیت تھی، وہی وہ مکمل طور پر اپنے رسولوں میں، اپنے بھائیوں میں منتقل کرنے کے لیے 100% اس پر ورک کرتے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یعقوب رسول کی خدمات، مشنری خدمات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سچ مچ انہوں نے یسوع مسیح کے نہ صرف کلام کو بلکہ ان کی روحانیت کو اپنے اندر قبول کیا۔ وہ پھر کس طرح امیری کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر غریبی کو اپناتے ہیں، یہ ان کی خدمت کا سیکھنے کا اور ان کی خدمات کو یسوع مسیح سے لینے کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ واقعی وہ یسوع مسیح کی روحانیت کو لے پائے ہیں، سمجھ پائے ہیں۔ جی بابو جاوید جوزف صاحب، یہ تو جو بابو جی بتا رہے تھے یہ اس کی خدمات تھی جو اس نے یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر کی۔ ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی جو مشنری خدمات ہیں یا رسالتی کام ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ہاں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا یسوع المسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو یہ ایک جذبہ، ایک روحانیت جو ہے وہ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو مقدس یعقوب رسول جو ہیں یہ بھی اپنا مشنری سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بے شک ان کے بارے میں کچھ تحریریں تو نہیں، لیکن روایات جو ہیں وہ ہمیں کافی ملتی ہیں، اور سینہ بسینہ جو کہانیاں تھیں رسولوں کی وہ دوسروں تک پہنچی اور ہم تک بھی اسی وسیلے سے پہنچی ہیں۔ تو انہوں نے ہسپانیہ جو ہے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ ہسپانیہ کا مربی جو ہے وہ مقدس یعقوب رسول کو سمجھا جاتا ہے۔ تو جب یہ منادی کر رہے تھے تو ان کی منادی کے دوران ایک بہت ہی دو جادوگروں کا واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ جب یہ منادی کر رہے تھے دو جادوگر ان کا سامنا ہوا، ایک کا نام تھا ہرموجینس اور دوسرے کا نام تھا فلیتوس۔ اور یہ جادوگر جو ہیں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے خدا یسوع کی منادی کر رہا ہے، تو ان میں سے ایک جو ہے فلیتوس، اس نے تو قبولیت کا اظہار کیا اور وہ یعقوب رسول کے ساتھ مل گیا، لیکن ہرموجینس جو ہے اس نے اس بات کو برا محسوس کیا جب اس نے دیکھا کہ میرا ایک ساتھی جو ہے وہ یعقوب رسول کے ساتھ مل گیا ہے، تو اس نے اپنے جادو کے اثر سے فلیتوس جو ہے اس کو دور رکھنا چاہا، اور اس نے فلیتوس جو ہے اس نے یہ بات جو ہے وہ یعقوب رسول سے کہی کہ یہ اس طرح کا اثر مجھ پہ ہو رہا ہے تو میں کیا کروں۔ تو یعقوب رسول نے کیا کیا کہ اپنا رومال جو ہے فلیتوس کو بھیجا کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھے۔ جب وہ رومال اس نے اپنے پاس رکھا تو وہ ساری جو بدروحوں کا سلسلہ تھا یا جو کچھ بھی تھا اثر وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہرموجینس جو ہے وہ ان دونوں کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے۔
پھر ہرموجینس جو ہے وہ یعقوب اور فلیتس دونوں پر اپنے جادو کا اثر دکھانا چاہتا ہے، لیکن ہرموجینس جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب رسول جو ہے وہی بدروہیں جو وہ یعقوب رسول کی طرف بھیجتا ہے وہ ہرموجینس کی طرف بھیج دیتا ہے، اور ہرموجینس جو ہے وہ اس بات کے بارے میں خوف زدہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ مجھے مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہرموجینس جو ہے وہ ڈرتا ہے، لیکن جب یعقوب رسول کے پاس آتا ہے، فلیتس کے پاس آتا ہے، تو یعقوب رسول بڑا دل کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے خداوند کی یہ تعلیم نہیں، ہمارے گرو جو ہیں، ہمارے استاد جو ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کرنا ہے، سو بدی کے عوض بدی کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہرموجینس جو ہے وہ بھی یعقوب رسول کا شاگرد بن جاتا ہے، اور اس طرح سے خدا یسوع کے نام میں بپتسمہ حاصل کرنے کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ منادی کرتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس نے بھی بہت سارے معجزات کیے۔ اور جب یہ ہسپانیہ سے اپنا سفر جو ہے وہ ختم کر کے وہ یروشلم میں آتے ہیں اور وہاں یہ شہادت حاصل کرتے ہیں، تو شہادت کے بعد یہی دو شاگرد اس کے ہرموجینس اور فلیتس جو ہے اس کی لاش کو لے جاتے ہیں اور یافا میں رکھتے ہیں، اور یافا میں جب جاتے ہیں تو یہ بندرگاہ پہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا خیال تھا کہ یافا پہ اتریں گے، بندرگاہ پہ سو گئے، لیکن آگے یہ ہسپانیہ کو نکل جاتے ہیں اور ہسپانیہ میں جا کر اس کی لاش کو ادھر رکھتے ہیں، اور یہ 8ویں صدی تک یہ لاش ادھر پڑی رہی ہے۔ تو 9ویں صدی میں ایک بادشاہ تھا الفونس، وہ کمپوسٹیلا میں اس کی لاش کو لے گیا، جہاں آج تک اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور وہاں ایک چیز جو ہے وہ اور بھی بہت اچھی ہمیں ملتی ہے روایتوں میں کہ ساراگوسا جو ہے وہاں مقدسہ مریم کا اسٹیچو پڑا ہوا ہے، جس کے سامنے 100 کمکمے جو ہیں ہمیشہ جلتے رہتے ہیں، اور یہ روایت ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ مقدس یعقوب رسول پر مقدسہ مریم کا ظہور جو ہے وہ یہاں ہوا تھا، اور اس وجہ سے یہاں کمکمے جو ہیں وہ اس یاد میں جلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی بہت ساری تصویریں جو ہیں وہ تصوراتی طور پر بنائی گئی ہیں، ایک ہاتھ میں کلام مقدس ہے، دوسرے میں اس کے کشکول ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس یعقوب رسول جو ہیں وہ سفر میں ہمیشہ رہے اور خدا یسوع کا پرچار کرتے رہے، اس کی منادی کرتے رہے، اور ہمیشہ سفر میں رہے، اور جتنا بھی سفر انہوں نے کیا ہے خدا کا کلام جو ہے ان کے ہاتھ میں رہا ہے اور خدا ان کی منادی کرتے رہے ہیں۔ جی بابو عمران صابر، جیسے کہ بابو جی نے بتایا ہے کہ ان کی شہادت جو ہے وہ یروشلم میں ہوئی، تو کیا کہیں گے مقدس یعقوب رسول کی شہادت کے بارے میں؟ جی جیسبر بھائی، جب مقدس یعقوب رسول کی شہادت کی ہم بات کرتے ہیں تو کلام مقدس میں ہمیں بڑا خوبصورت ذکر ملتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح مقدس یعقوب رسول کی شہادت کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے لیے آج اس پاک شخصیت کی بات کرتے ہوئے۔ کلام مقدس میں جب ہم مطالعہ کریں انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کے 10ویں باب کی 39ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح گفتگو کرتے ہوئے یعقوب رسول سے کہتے ہیں، بے شک تو وہ پیالہ پیے گا جو میں پینے کو ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ جس طرح میں اس پاک قربانی کے ذریعے اپنی جان خدا کے ہاتھ میں دوں گا، اسی طرح مقدس یعقوب رسول بھی میرے بعد شہادت کے درجے تک پہنچیں گے۔ پہلی بات کہ مقدس یعقوب رسول اپنی شہادت کے بارے میں اس پیشن گوئی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، واپس نہیں بھاگ گئے۔ یہ ان کی زندگی سے ہمیں ایک بہت بڑا مثبت پہلو ملتا ہے کہ جب آنے والے وقت کے بارے میں یہ پیشن گوئی اپنی ہی شہادت کے بارے میں سنی ہے تو ایمان کو چھوڑا نہیں، یسوع کو چھوڑا نہیں، اپنے استاد کو چھوڑا نہیں۔ تو جب ہم ان کی شہادت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سچ مچ یسوع مسیح کی یہی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ سن 44 میں مقدس یعقوب رسول کو سن 44 کو یروشلم میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا ہیرودیس کے ہاتھوں۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ یہ خدا کے یہ پاک لوگ نہ صرف ان کی زندگیاں بلکہ ان کی شہادتوں سے بھی بہت بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں اور لوگ تبدیل ہوئے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جب ہیرودیس اسے قتل کرنا چاہتے تھے اور انہیں سپاہی بھیج کر بلایا گیا کہ انہیں قتل والی جگہ پر جہاں پر انہیں تلوار سے قتل کیا گیا اس جگہ لایا جائے، تو جو نگہبان سپاہی جو بھیجا گیا ان کو لانے کے لیے نگرانی میں، روایت بتاتی ہے کہ وہ
ان کے ساتھ سفر کرتے کرتے ان پر ایمان لے آیا. اتنا زیادہ وہ ان کی باتوں سے، گفتگو سے، ایمان سے ان کا اتنا گرویدہ ہو گیا کہ وہ گیا تھا مجرم پکڑنے کے لیے، لیکن وہ خود شکار ہو گیا. اور روایت بتاتی ہے کہ اس نے رستے میں ہی چلتے چلتے جب ان کی شخصیت کے بارے میں جانا، ایمان کے بارے میں جانا، تو انہوں نے اظہار کیا کہ میں اس ایمان سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ایمان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. جس ایمان کی وجہ سے آپ کو قتل کیا جانے کو ہے، آپ شہادت کے درجے تک پہنچنے کو ہیں، میں بھی اس ایمان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اور مقدس یعقوب رسول نے انہیں پیار کیا، بغل میں لیا، اور روایت بتاتی ہے کہ وہ بندہ بھی، وہ سپاہی نگہبان بھی، ان دونوں کو اکٹھے پھر وہاں پر شہید کیا گیا. وہ بندہ بھی اس ایمان میں اس حد تک مضبوط ہو گیا کہ وہ، جیسے کہا گیا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سچ مچ مقدس یعقوب رسول کی پرسنالٹی، ان کا ایمان اتنا طاقتور تھا، اتنا پاورفل تھا کہ دشمن بھی اس کا سامنا نہیں کر پاتے، بلکہ اس کے موتقد ہو جاتے ہیں اور اس کے ایمان میں شامل ہو کر صرف شامل نہیں، اقرار نہیں، بلکہ شہادت کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. سو یعقوب رسول کو سن 44 میں یروشلم کے شہر میں ہیرودیس نے قتل کیا، اور اس طرح یہ شہادت کے درجے تک پہنچے ہیں. جی بابو جی، آپ نے بڑا خوبصورت بتایا ہے ان کی شہادت کے بارے میں، کیونکہ کئی جو شاگرد ہیں ان کی شہادت جو ہے وہ بائبل مقدس میں نہیں بلکہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہے، لیکن یہ ایسا شاگرد ہے جس کی شہادت کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں بھی پڑھتے ہیں. جی، اس کو باقاعدہ طور پر رسولوں کے اعمال کی کتاب میں دوبارہ سے کوڈ بھی کیا گیا ہے. رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب کو جب ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کس طرح ان کو قید خانہ سے لایا گیا اور کس طرح پھر ان کو شہید کیا گیا. جی بابو جوید جوزف صاحب، مقدس یعقوب رسول کی زندگی یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جی جی. تو مومنین کے لیے کیا سبق ہے؟ مقدس یعقوب رسول کی زندگی ہم مسیحیوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اور اس سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت خداوند یسوع کی پیروی کرنے کے لیے، اور جو مصائب اور تکالیف جو ہیں وہ انسان کے مقدر میں آتی ہیں، ان کے لیے تیار ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مقدس یعقوب رسول یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی مشنری خدمت جو ہے اس جذبات کو انہوں نے چھوڑا نہیں، بلکہ تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے ہیں. اور ایک مسیحی جو ہے اس کے لیے یہ تیاری جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. جس طرح بہت سال پہلے روم میں ایک سکہ چلا جس کے اوپر ایک بیل کی تصویر تھی اور ساتھ ہی قربان گاہ بنائی گئی، اور ایک ساتھ ہل کی تصویر تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ دونوں میں سے ایک، چاہے آپ قربانی کی طرف چلے جائیں چاہے پھر ہل کی طرف چلے جائیں. تو اس طرح سے میں ان دونوں بھائیوں کی زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نے قربان گاہ کو قبول کر لیا اور دوسرے نے ہل کو قبول کر لیا. وہ قربانی دے گیا اور مقدس یوحنا جو ہیں وہ اس سفر کو آگے لے کے بڑھ گئے. تو اس طرح سے مقدس یعقوب رسول کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی صلیب کو اٹھا کر یسوع کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا، پیچھے ہٹنا نہیں ہے بلکہ پیچھے چلنا ہے. اور خداوند یسوع نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میرا شاگرد اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقدس یعقوب رسول کی زندگی جو ہے وہ ہم مسیحیوں کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. اور میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک چیز بڑی غور سے فیل کی، محسوس کی کہ شاگرد جتنے بھی ہیں ان کی ابتدائی زندگی جو ہے اس میں کوئی لالچ ہی نہیں ہے. حالانکہ یعقوب رسول جو ہیں وہ سارا کچھ چھوڑ کے، اتنی عزت چھوڑ کے، اتنا پیسہ چھوڑ کے، بہت مالدار باپ کا بیٹا ہے، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور بائبل کو سینے سے لگایا ہے، خداوند یسوع کی منادی کو سینے سے لگایا ہے اور آگے بڑھ گیا ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے شہادت حاصل کی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مقدس یعقوب رسول کی علامت جو کلیسیا میں بیان کی جاتی ہے، پائی جاتی ہے، وہ ایک کشکول ہے. کشکول ایک طرف اور ایک طرف بائبل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی جو ہے
وہ منادی میں گزار دی اور اسی میں شہادت حاصل کی، اور 25 جولائی کو کلیسیا اس کی عید مناتی ہے۔ جی ناظرین، ہم نے آج جانا مقدس یعقوب رسول کے بارے میں کہ ان کی شخصیت، ان کی خدمت واقعی لازوال ہے، اور ہم مسیحوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، کیونکہ جیسے وہ ایک تند مزاج شخص تھے، اور خداوند یسوع مسیح میں آنے کے بعد وہ حلیم، فروتن اور محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے بن گئے۔ آج ہمیں بھی یہی ضرورت ہے کہ ان شخصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی خدا کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔